लंदन एयरपोर्ट पर वो लोग उतरे तो आयत हैरानगी से सबको देख रही थी। आरिस तो बेहद खुश था, अब चेहरे पर संजीदगी नहीं थी। आयत अलबत्ता कन्फ्यूज थी। आयत को आगे जाना बेमकसद लगा। वो क्या करेगी इस मुल्क में? क्या करना था इसे यहाँ? क्या आप मुझे दोबारा भेज सकते हैं? आयत बोली। क्यों, क्या तुम जेनी से मिलना नहीं चाहती? वो मुस्कुरा कर पूछने लगा। आयत ने दुख से इसको देखा, जिसके चेहरे की मुस्कुराहट खूबसूरत तो थी मगर इतनी ही जालिम थी। क्या आप ऐसा चाहते हैं मैं इससे मिलूं? वो पूछने लगी, ना जाने अपने ज़ब्त की इंतहा आजमा रही थी या इसकी दी हुई तकलीफ की आखिरी इंतहा देखना चाहती थी। हाँ, मैं चाहता हूँ तुम इससे मिलो। आरिस ने शाने उचकाए। आयत सर झुका गई। आरिस इसको देखने लगा, वो जैसे अभी रो देने को तैयार थी। आरिस के लब फिर भी मुस्कुरा रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आयत ने अपने आंसू साफ किए। ठीक है, वो बस इतना ही बोली और इसकी तरफ देखने लगी, जो आगे नहीं चल रहा था। काफ़ी रश है आगे, न जाने वो कहाँ है इस रश में। आरिस ने कहा। तो आयत ने सर अज़बात में हिलाया। आरिस की तरफ देखा और इसे देखकर वो अब भी मुस्कुरा रहा था। आप काफ़ी खुश लग रहे हैं, आयत बोली। शायद इनके बीच ये आखिरी बातचीत हो और आगे से वो कभी एक दूसरे को ना मिले। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ और तुम जानती हो, मैं अपनी खुशी का इजहार करना चाहता हूँ। वो जोश में बोला। आयत का दिल कट सा गया। इसके साथ वो कभी को इतना खुश नहीं रहा था। कैसे? आयत ने पूछा, लबों पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट से डाली। बताता हूँ, मैं एक अनाउंसमेंट करूँगा जिससे तुम्हें ये पता चल जाएगा कि मैं बहुत खुश हूँ और हमें जैनी को इस भीड़ में ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। इससे सामान इसके हाथ में थमाया और आयत को बिना देखे वो भागता चला गया। वो जितना दूर वो इससे जा रहा था, आयत के आंसू इसी रवानगी से बहने लगे और सिसक सी गई। मगर लोग इस तरफ मुतवज्जा हुए होते, इसने ना चाहते हुए भी अपने आंसू को बंद बांधा। अचानक माइक की काफ़ी तेज़ सी आवाज़ आई। आयत का दिल बैठने लगा। अब वो जेनी से अपनी मोहब्बत का इजहार सरेआम करेगा और जेनी दौड़ती हुई इधर आ जाएगी और फिर वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाएंगे और फिर जेनी से अपने साथ ले जाएगी और आयत यहीं खड़ी रह जाएगी। क्या इसे याद आएगा? क्या आरिस को याद रहेगा जेनी के सामने कि आयत इसके साथ आई थी? वो बेरा यारो मददगार खड़ी थी, जैसे इंसान लुट जाए और भीड़ में तन्हा हो जाए। गुड मॉर्निंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। इसकी आवाज़ उभरी। लोग इसकी तरफ मुतवज्जा होने लगे। आई एम सॉरी, मैं आप लोगों का वक्त ले रहा हूँ, मगर शायद ये ज़रूरी है। अगर मैं ये बात किसी के सामने सिर्फ आम लफ्ज़ों में बयान करता, शायद मेरी मोहब्बत को मेरा यकीन नहीं आता। वो इंग्लिश में बोल रहा था। आयत का दिल भड़क ही गया। जैसा इसने सोचा था वैसा ही हो रहा था। वो लगेज को सख्ती से जकड़ गई। लोगों में चहमगोइयाँ हो रही थी, मगर मुतवज्जा भी सब थे। इसका इजहार मोहब्बत मुनफरिद सा था। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। बस मैं यहाँ खड़ी एक लेडी को मुतवज्जा करना चाहता हूँ। शी इज़ माई वाइफ इन वाइट ड्रेस। 3 बार बड़ी गहरी सी हार्ट बीट हुई थी। लोगों ने अपने इर्द गिर्द देखा। इज़ दिस गर्ल? लोगों ने इसको देखना शुरू कर दिया। आरिस आयत ने घबरा कर लबों में इसका नाम पुकारा। हाँ, इसी लड़की ने सफ़ेद सूट पहना है, इसी का शोहर बोल रहा है। लोग इंग्लिश में गुफ्तगू करने लगे। वो कंफ्यूज थी बहुत। यस, शी इज़ माई वाइफ एंड मैं अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार करना चाहता हूँ। मैं इसे बताना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता 24 घंटे में मैंने ये जाना है कि दरहकीकत मुझे सिर्फ आयत से मोहब्बत है। आयत के वजूद में छुपे अपने बच्चे से मोहब्बत है। बाकी सब मोहब्बतें आर्जी हैं। वो मजबूत लहजे में बोला। आयत तो ज़मीन पर बैठती चली गई। हे गर्ल, डोंट बी सैड प्लीज़। वो शायद इसे देख रहा था। लोगों ने हंसकर तालियां बजाना शुरू कर दी। ओह शी इज़ टू लकी, लोगों के रिमार्क्स थे, जबकि आयत को लगा वो साख्त हो गई है। वो गहरे शौक में थी। आई नो, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ें दी हैं, मगर तुमसे जब जुदा का जब से इरादा किया है तब से दुगना तकलीफ़ में रहने लगा था। मैं नहीं जानता मैं ज़िंदगी में तुमसे कभी इस तरह इजहार करूँगा, मगर शायद हम लोगों से बेहतर प्लानिंग अल्लाह करता है। मेरा हर प्लान ख़त्म हो गया, बेकार गया, ज़ाया हो गया। तुमने कहा तुम्हारी मोहब्बत में वो असर नहीं, मगर मैं तुम्हें बस एक बात कहूँगा। मोहब्बत के लिए एक लम्हा ही काफ़ी होता है और मेरे लिए पिछले 2 दिन काफ़ी थे। शायद ये मोहब्बत छुपी हुई थी या वाजिया थी, मैं अपनी धुन में समझा नहीं, मगर मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा आयत। ना कभी तुम्हें डर लगने दूंगा। क्या तुम मेरी मोहब्बत पर यकीन करोगी? आयत के पास अल्फाज नहीं थे, बोलती भी तो क्या। थैंक यू। आई थिंक मेरी बीवी ज़्यादा ही शॉक में चली गई है। वो हंसा था। दिलकशी से आयत को सुनाई दिया था और इसके बाद लोग इसके गिर्द से हटने लग गए, मगर कुछ लोग अभी तक इस शख्स के बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहे थे जो कि बोल रहा था। आरिस दौड़ता हुआ बाहर आया तो लोगों ने इसको देखकर तालियां बजाईं। आरिस मुस्कुराता हुआ आयत तक पहुंचा। वो ज़मीन पर बैठी थी, आंखें साख्त थी। आयत, इसने इसके पास बैठकर इसको पुकारा ही था।
کہ آیت نے تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا۔ اوہ! ایک دم وہاں کہہ اٹھے تھے جبکہ حارث کا منہ او کی شکل میں بدل گیا۔ آیت اسی کو دیکھ رہی تھی۔ یو ڈیزرو، وہ بولی۔ آئی ڈیزرو، حارث نے ڈٹائی سے آنکھ ماری۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا، وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ اچھا یہاں سے اٹھو، حارث نے کہا تو وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے اٹھی۔ برو آئی تھنک تمہیں اور محنت کرنی ہوگی، ایک لڑکی انگلش میں بولی تو حارث نے بے چارگی سے ازبوٹ میں سر ہلایا۔ اور آیت کے قدموں میں نہ جانے اتنی جان کہاں سے آ گئی تھی، وہ سارا سامان وہیں پھینک کر وہاں سے جانے لگی باہر کی طرف، جبکہ حارث نے سارا سامان سمیٹا اور اس کی طرف بھاگا۔ یار بات تو سن لو، میری جان 2 دن سے موت پر تھی، وہ چلائی۔ آیت کم ڈاؤن پلیز، حارث نے کہا جبکہ آیت نے اس کو جھٹک دیا اور ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ نہ جانے کیسے عجیب سا احساس تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی خوش ہو یا روئے، ہنسے یا اس کے سینے سے لگ جائے، اس پر غصہ کرے یا ہر گزرے لمحے کی تکلیف سے اسے آگاہ کر کے روئے۔ وہ کرے تو آخر کرے کیا؟ آخر ایک دم اس کا ہو گیا تھا، بالکل اچانک، یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ منہ موڑے کھڑی تھی۔ آپ مسٹر عارض مرتضیٰ ہیں؟ اچانک لڑکی کی آواز پر دونوں پلٹے۔ جینی اس کو دیکھ رہی تھی مسکرا کر، آیت جبکہ جینی کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ عارض البتہ ابھی کچھ بولتا کہ جینی اس کے گلے لگنے لگی اور آیت نے اس کو دور جھٹکا۔ یہ میرے شوہر ہیں، وہ پھاڑ کھانے کو ڈوری۔ واٹ؟ جینی نے عارض کی طرف دیکھا۔ ویسے میں ان کا ہی شوہر ہوں، وہ معصومیت سے بتانے لگا، نہ جانے کیوں اتنی خوشی سے بھی ہو رہی تھی۔ اور جینی بولتی کہ آیت نے ہاتھ اٹھایا۔ تمہیں میں اتنی بار ماروں گی کہ نانی دادی یاد آ جائے گی، سمجھی؟ تمہاری وجہ سے بہت تکلیف اٹھائی ہے میں نے، کالی بدری۔ وہ اس پر جھپٹی کہ عارض نے اسے جلدی سے پکڑ لیا۔ آیت میں بات کروں گی، وہ گھور کر بولی۔ ابھی کچھ دیر پہلے آواز بھی نہیں تھی۔ عارض نے دل میں سوچا اور شانے اچکا کر ایک طرف ہو گیا۔ جب تمہارا دل بھر جائے تو آ جانا۔ کیا اب بھی یہاں کھڑی رہو گی؟ آیت بولی۔ یو چیپ پاکستانی گرل۔ ہاں میں چیپ ہوں اور وہ شخص وہاں چیپ ہے۔ تمہارا کوئی گزارا نہیں ہوگا اس کے ساتھ، سمجھا؟ سائیکو ہے، راتوں میں مارتا بھی ہے۔ اپنی ہنسی دباتے عارض نے وہ سب بکواس سنی تھی، نہ جانے سے پرواہ نہیں ہوئی تھی کیوں؟ شاید تب سے جب سے جینی نے اسے 20 کروڑ ساتھ لانے کا کہا تھا، وہ اس وقت سے سوچ میں پڑ گیا کہ اسے میری ضرورت ہے کہ پیسے کی۔ ہاں وہ پہلے بھی منگاتی رہی تھی مگر عارض سے کبھی اتنی بڑی رقم کا مطالبہ نہیں کیا، اور آخری بات میں اس سے یہ کہا کہ جب اس کے پاس پیسے ہوں گے تبھی وہ اس سے شادی کرے گی۔ عارض جینی اس کی طرف بڑھتی کہ آیت نے اس کے بال جکڑ لیے۔ کیسی ڈھیٹ تھی یہ لڑکی! عارض جلدی سے اس کے پاس بھاگا۔ بے وقوف لڑکی، پولیس میں پھنسوں گی آتے ساتھ ہی اس نے اسے اس سے الگ کیا، تو اس سے کہیں یہ آج کے بعد کبھی آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ وہ بھیگے لہجے میں اس کی طرف اس آس بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ عارض نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ اب مجھے کوئی نہیں بلا سکتا، کوئی نہیں، مطلب کوئی بھی نہیں، اس نے اسے یقین دلایا اور جینی کی طرف دیکھا۔ سوری، بس اتنا کہہ کر وہ آیت کے شانے پر ہاتھ رکھ کر سامان لے کر وہاں سے گاڑی میں سوار ہو گیا، جبکہ اس کے وہاں سے جاتے ہی جینی نے مکہ ہتھیلی پر مارا اور اپنے بال درست کیے۔ نکل گیا ہاتھ سے، اچھے بھلے پیسے آتے رہتے تھے، اور سر جھٹک کر بولی، اور خود بھی وہاں سے چلی گئی۔ نین الماری میں کپڑے لگا رہی تھی کہ پیچھے سے کبیر کی خوشبو اپنی پشت پر محسوس ہوئی تو وہ پلٹی۔ کبیر کو دیکھنے لگی جو کسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا، آپ آفس سے آ گئے؟ نین نے خود ہی سوال کر لیا جبکہ کبیر نے اس کے کمر میں ہاتھ ڈالا اور اپنے نزدیک کر کے خود سے لگا لیا۔ نین اس سبتات پر گھبرا سی گئی، اس کی جانب دیکھنے لگی۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، کبیر نے اس کے کان کی بالی کو انگلی سے چھوا، جبکہ نین اس کے لمس پر آنکھیں بند کر گئی۔ روز وہ اس کی قربت میں یہی سوچتی رہی تھی، کیا یہ ہمیشگی کی تکلیف ملی ہے اس کو کہ دل میں کسی اور کو بسا کر وہ کسی اور کی قربت میں تھی؟ کیوں اس کو اتنی بڑی تکلیف ملی؟ وہ احمد کے ساتھ رہنے کا سپنا سجا چکی تھی، اس کی آنکھوں میں تو احمد کا عکس تھا، مگر جب سے وہ آفس سے آئی تھی اور وہاں احمد کو ملازم اور خود کو مالک دیکھا تھا، جیسے اس کے احساسات میں تبدیلی آئی تھی۔ وہ احساسات کبیر کے حق میں جانے سے لگے تھے۔ ایسا لگا جیسے اس کے زخموں پر اللہ نے مرہم رکھا ہو، اور اس کی حیثیت، اس کی وقت، اس کی کیا ویلیو تھی، آج یہ احمد کو دکھا کر اس کے صبر کا پھل دیا ہو۔ اور کل رات سے وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کبیر کے ساتھ کیوں بے ایمانی کرے۔ اس کے دل میں اس کے لیے محبت کے جذبات نہیں تھے مگر گزشتہ جذبات بھی نہیں رہے تھے۔ وہ کوشش کرتی تو کبیر کے ساتھ جو کہ اب ساری زندگی گزارنی تھی، وہ اس کے لیے اچھا سوچ سکتی تھی۔ وہ ایک کھلے دماغ، اچھی سوچ، اچھے مزاج اور سب سے خاص اس کو چاہنے والا مرد تھا۔
جس کو اس نے چاہا، اس نے اس کی حیثیت کو پیسوں میں تولا تھا، اور جو اس کو چاہتا تھا اتنے اونچے معیار کا ہونے کے باوجود اس کے ماں باپ کے رویے کو مسکرا کر برداشت کر کیا تھا۔ یہ اس کی اعلیٰ سوچ اور تربیت تھی۔ وہ رشتوں میں گندہ انسان تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ صدقِ دل سے اس کے ساتھ نبھانے کی کوشش کرے گی۔ اسے کبیر سے محبت نہیں بھی ہوگی تب بھی وہ اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی، مگر احمد کے لیے تو جیسے دل میں چبھن سی تھی، مگر اپنے صبر کا پھل پا کر سکون تھا۔ اب وہ گزشتہ سوچوں سے آزادی چاہتی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی، اس کا ہینڈسم چہرہ اس کے سامنے تھا۔ نین مسکرا دی۔ کبیر نے ذرا غور سے اس کو دیکھا۔ پہلی بار تمہیں اپنے نزدیک مسکراتا دیکھ رہا ہوں، وہ بول گیا۔ نین نے اس کو پھر دیکھا، یعنی وہ سب نوٹس کرتا تھا مگر کہتا کچھ نہیں تھا۔ نین گھبرائی، کیا وہ اس کی آنکھوں کے راز بھی جانتا تھا؟ مگر بتاتا نہیں تھا۔ وہ سوچ میں پڑ کر پریشان سے دکھائی دینے لگی۔ کبیر نے اس کے چہرے پر اپنے ہاتھ کی گوشت پھیری۔ نین نے اس کو پھر سے دیکھا۔ میں چاہتا ہوں تم جب جب میرے نزدیک رہو بے حد خوش رہو، کبیر نے کہا اور اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ نین نے اس کی شرٹ جکڑ لی، ہر روز کی طرح۔ تم جانتی ہو تم میری شرٹ میں شکن ڈالتی ہو، وہ خفگی سے بولا۔ آپ بے وقت حملے کرتے ہیں۔ نین شرمندہ سی ہو گئی، اس کی شرٹ واقعی خراب ہو گئی تھی۔ اسے حملہ تو نہیں کہتے، یہ تو نرم سا لمس تھا بس، کبیر نے کہا تو نین نے اس کی شرٹ پر کوٹ آگے کر دیا۔ یہ اب ٹھیک دکھ رہا ہے، وہ بولی۔ کبیر نے ہنکارا بھرا۔ اچھا سوری، میں پریس کر دیتی ہوں، وہ بولی۔ جبکہ کبیر تو واقعی مائنڈ کر گیا تھا۔ اس نے اپنا کوٹ اتارا اور پھر اپنی شرٹ میں نین نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ کبیر اس کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شرٹ تھما دی۔ نین نے غصے سے لی۔ اب تمہیں غصہ کیوں آیا ہے؟ وہ اس کے پیچھے آیا جو ڈریسنگ روم میں آ گئی تھی۔ مروت ہی نہیں ہے آپ میں تو اتار کر تھما ہی دی۔ ہاتھ میں اس طرح بھی کرتے ہیں؟ وہ شرٹ کو زور سے استری اسٹینڈ پر پٹک کر استری اس پر چلانے لگی کہ شرٹ کا بٹن ہی ٹوٹ گیا بازو سے۔ استری اتنی زور سے اس پر پڑی۔ دونوں نے بے وقت اس ٹوٹے ہوئے بٹن کو دیکھا۔ نین کا چہرہ شرمندگی سے لال سرخ ہو گیا، جبکہ کبیر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ سوری، وہ بولی۔ کبیر پھر بھی خاموش رہا، اس کو دیکھتا رہا۔ بٹن لگانے کا کہا تو کچھ اور کر دو گی اس زلزلے میں، اب اس کو چھوڑو اور نیو شرٹ نکالو، کبیر نے سنجیدگی سے کہا اور شرٹ لے لی۔ مگر مجھے غصہ نہیں تھا، نین صفائی دینے لگی۔ وہ تو دکھ رہا ہے مجھے۔ کبیر نے ترچھی نظروں سے اس کو دیکھا۔ آپ سنجیدہ ہو گئے ہیں؟ وہ پوچھنے لگی۔ کبیر نے اپنی ہنسی دبائی، بولا کچھ نہیں۔ میرے پاس اس کا حل ہے۔ نین کے دماغ میں گویا بتی جلی۔ کبیر نے اس کو باہر بھاگتے ہوئے دیکھا تو خود بھی اس کے پیچھے روم میں آیا۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پر کچھ ڈھونڈ رہی تھی اور اچانک اسے اس کی مطلوبہ چیز مل گئی۔ شرٹ پہنے ہوئے جلدی سے بولی، یہ بٹن ٹوٹا ہوا ہے، اس میں شکن بھی ہے۔ کبیر جیسے بیزار ہوا۔ اوفو کبیر صاحب، پہن لیں بس، وہ آنکھیں گھما کر بولی۔ کبیر کو بہت پیاری لگی، گویا اس پر حکم چلا رہی ہو۔ کبیر نے جی حضوری کرتے ہوئے شرٹ پہن لی تھی اور اس کے بٹن بند کرنے لگا۔ اب وہ نین کو دیکھ رہا تھا جس نے اسٹیپلر ایک طرف رکھا اور اس کی شرٹ کا بازو پکڑا۔ کبیر اس کے توجہ سے دیکھ رہا تھا کیونکہ اس نے کبھی ایسا دماغ نہیں چلایا تھا۔ نین نے اس کے کف پر 3 اسٹیپلر اندر کی طرف لگائے اور کف کو فولڈ کر لیا کہ اسٹیپلر نظر نہیں آ رہے تھے اور کف بھی فولڈ ہو چکی تھی۔ کبیر منہ کھولے اس کو دیکھنے لگا۔ نین اپنے کام پر بہت خوش ہوئی۔ دیکھا، اس کو کہتے ہیں شارٹ ٹرک، وہ چٹکی بجا کر بولی۔ اس پر بٹن بھی لگ سکتا تھا، مجھے لگا میری بیوی تھوڑا رومانس کے موڈ میں ہے، اپنے دانتوں سے دھاگا توڑے گی، میں اس کو اپنی طرف کھینچوں گا۔ بس بس کبیر، خوابوں سے باہر آئے جلدی، شاباش، وہ اس کی ہمت بندھاتی شانہ تھپتھپا کر بولی۔ یہ پٹنے والا کام تھا تمہارا۔ کبیر نے کف سیدھی کرنی چاہی۔ کبیر، یہ کیا کر رہے ہیں؟ نین نے جلدی سے پکڑا۔ تم پاگل ہو گئی ہو، میں یوں جاؤں گا؟ میں پھٹا ہوا لباس اور ٹوٹی ہوئی چیزیں استعمال نہیں کرتا، کبیر نے کہا اور شرٹ اتارنے لگا۔ نین نے خفگی سے اس کو دیکھا۔ پہن کر جائیں گے تو یہی، ورنہ کبیر نے اس کے لفظوں کو ہی جکڑ لیا۔ یہ اچانک حملہ تھا۔ نین کی آنکھیں پھٹ گئیں، اس کا لمس نرم تھا، مسرور تھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ نین جیسے مدہوش سی ہوئی اور پھر اس کے دور ہوتے ہوش میں آئی۔ ورنہ کبیر نے اس کے گالوں کو چھوا۔ کچھ نہیں، وہ ہکلا گئی۔ کبیر ہنس دیا۔ چلے جی محترمہ، آپ کی آمد سے ہم اپنے اصول بھی توڑ دیے۔ ویسے یہ مزیدار تھی۔ اس نے ابھی ہونے والے عمل کی جانب اشارہ کیا۔ نین سرخ پڑ گئی۔
لپسٹک کا ٹیسٹ بھی ذرا ڈفرینٹ تھا۔ وہ اسے اور تنگ کرنے لگا جبکہ نین جلدی سے وہاں سے ہٹی۔ کبیر ہنسنے لگا اور باہر نکل گیا اور نین باہر نکل گئی۔ الماری لاک ہے، آپ یہی پہن کر باہر آئیں گے؟ جاتے جاتے وہ کہنے لگی۔ نہ کرو یار، کبیر کا ارادہ پھر بھی چینج کا تھا۔ نین نے شانے اچکائے اور جلدی سے چلی گئی جبکہ کبیر نے اسی کو مینج کیا اور کف کو بازو تک فولڈ کر لیا۔ اسٹیپلر کھولتے ہوئے اسے ہنسی الگ آ رہی تھی۔ دماغ کیسے چلایا اس نے، کل کو پھٹے ہوئے کپڑوں کو ٹیپ سے نہ جوڑنے لگ جائے۔ وہ کھل کر خود ہی ہنسا اور کوٹ پہن کر بازو کو کونے تک چڑھا لیا۔ وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا تھا۔ باہر آیا تو چہرے پر الگ مسکان تھی جبکہ اس کا اسٹائل دیکھ کر سالار کی تو آنکھیں پھیلیں۔ اس نے وقت دیکھا، اس وقت تو گھر پر کوئی نہیں تھا اور یہ نواب کہاں سے نکلا تھا۔ وہ کبیر کو بری طرح گھورنے لگا۔ کبیر نے پہلے تو اس کو اگنور کر دیا، پھر غصے سے اس کو دیکھا۔ کیا مصیبت ہے؟ اس نے چڑھ کر پوچھا۔ یہ تو تم بتاؤ گے، یہ بدلے بدلے کیوں لگ رہے ہو؟ ہیرو کی طرح ہاں۔ لبوں پر مسکان بھی الگ ہے جبکہ تمہارا منہ تو ہر وقت باسی اخبار جیسا رہتا ہے۔ وہ اٹھ کر اس کے گرد چکر لگانے لگا جبکہ نین نے اپنی ہنسی روکی۔ کبیر نے نین کو گھورا، وہ ٹیبل کے پاس ہی کھڑی تھی۔ بھابھی، آپ میری بات سے متفق ہیں یا نہیں؟ اس نے نین کو بھی پکڑا۔ ہاں ہوں، نین نے کہا۔ کیا بات ہے، تالی مارے۔ اس نے ہاتھ آگے کیا۔ نین نے جھجکتے ہوئے تالی مار دی۔ ہو گیا تم دونوں کا؟ کبیر نے دونوں کو بھڑک کر دیکھا۔ فیشل تو نہیں کرایا تم نے؟ یہ روز بروز تم نکھرتے جا رہے ہو کیا رہا ہے اس گھر میں؟ مجھ گنوارے کے جذبات کا کوئی احساس ہی نہیں ہے، احترام ہی نہیں ہے۔ ماما، مجھے بھی فی الفور شادی کرنی ہے۔ اس نے مدیحہ کے آگے پاؤں پٹ گئے۔ مدیحہ اس کے ڈراموں پر ہنسنے لگی جبکہ نین کے لبوں پر بھی مسکان تھی۔ نانی بھی وہیں آ گئی جبکہ مامی اور خالہ جا چکی تھیں۔ البتہ ایمن اپنی ضد پر رکی ہوئی تھی۔ ابھی ایمن تو شرما ہی گئی اور نانی اس پر صدقے واری ہوئیں۔ کیوں نہیں میرے چاند، تمہاری بھی تو شادی ہونی چاہیے۔ یہ موا تمہارا باپ ہی نہیں سوچ رہا؟ وہ بولی تو سالار نے اور بھی مسکین شکل بنا لی جبکہ کبیر نے اس کی کمر پر مکہ جڑا اور لبوں پر مسکان سجا لی اور اس کے کان میں جھکا۔ نانی کے سامنے اور مظلوم بنو، نانی کے پاس صرف ایک بکری ہے جس کا شکار انشاءاللہ میرا بھائی اگلا تو ہے۔ وہ ان کا شانہ تھپ تھپا کر مدھم آواز میں بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ سالے تیری ایسی کی تیسی، سالار چلایا اور اس کے پیچھے بھاگا جیسے اس کی بکواس پر تل ملا گیا ہو جبکہ کبیر آگے بھاگا اور پوچھ میں نکل گیا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی اس شپکلی کو میرے ساتھ جوڑنے کی؟ وہ دونوں گاڑی کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ مجھے لگا تیرے ساتھ جچے گی۔ کبیر نے بھی اس کو جلانے پر کمر باندھ لی۔ سالار کا تو میٹر ہی گھوم گیا جس دن کبیر مرتضیٰ میرے ہاتھ لگ گیا۔ بھائی، اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ معافی چاہتا ہوں، کوئی آپشن نہیں، وہ نین کو دیکھ کر بولا۔ مگر انہوں نے ایسا کہا کیا ہے؟ وہ جاننے کی کوشش کرنے لگی جبکہ کبیر نے دانت نکالے۔ بتاؤ بتاؤ، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ کبیر، تم گنجے ہو گئے، لکھ لو آج، وہ تپتا ہوا بولا۔ پلیز گنجے نہیں، نین نے جلدی سے کہا۔ سالار کا قہقہ اٹھا۔ لنگڑے کے ساتھ گزارا کر لیں گی بھابھی، گنجے کے ساتھ نہیں۔ وہ مزے سے ہنس رہا تھا۔ نین بھی ہنس کر سر ہلا گئی۔ ویسے کوئی میری پرواہ نہیں تمہیں؟ کبیر نے افسوس سے نین کو دیکھا۔ اس کے ساتھ مل کر شوہر کی بے عزتی پر ہنس رہی ہو؟ وہ خفا سا ہوا۔ ہے تو صحیح، وہ گنجا نہیں کریں گے آپ کو۔ وہ شرارت سے اس کو دیکھنے لگی۔ کبیر آنکھوں میں وارن کرنے لگا۔ وہ بھائی چل جا اب اپنے کام دھندے پر۔ سالار بیچ میں کباب میں ہڈی بننے لگا۔ جا رہا ہوں، کبیر نے کہا اور گاڑی میں سوار ہوا۔ نین اور سالار ایک ساتھ کھڑے تھے۔ کبیر نے گاڑی سٹارٹ کی۔ اور پلیز ذرا دیر سے آنا، سالار نے خالص زنانہ آواز میں کہا تو نین کا ایک دم قہقہ ابھرا جس پر اس نے جلدی سے منہ پر ہاتھ رکھا۔ سالار الگ ہنس رہا تھا جبکہ کبیر تپ کر اس کو دیکھ رہا تھا۔ بہت برداشت کر رہا ہوں میں تمہیں، کبیر نے انگلی اٹھائی۔ سالار نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ خیال سے جائیے گا، نین نے گاڑی موڑتے ہوئے اسے کہا جس پر وہ مسکرا کر گاڑی باہر نکال لے گیا۔ اوہ، تو یہ کہنا تھا۔ سالار نے اس کی طرف دیکھا۔ آپ بے حد تیز ہیں، نین نے نفی میں سر ہلاتے مسکراہٹ روکی۔ کہاں بھابھی جی، میں تو اس قدر معصوم ہوں کہ بس ایک عدد بیوی چاہتا ہوں، مدیحہ کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ دیکھ لو اس لڑکی کو، شادی کی کتنی جلدی ہے، نانی مسکرائیں۔
نانی آپ کی مسکراہٹ میں تو خطرہ ناچ رہا ہے۔ بزرگوں مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، مت مسکراؤ، اور ڈٹائی سے بولا جبکہ مدیحہ نے اس کے سر پر تھپڑ لگایا۔ بدتمیز ہو تم بہت، مدیحہ بولی۔ نانی کو تو واقعی مسکراہٹ رک گئی۔ سالار کو خواہ ہنسی آنے لگی اور نین کو اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا۔ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر ادھر ادھر ہو گئے، کیونکہ نانی کے ہنسنے سے زیادہ اس سنجیدہ شکل کو دیکھ کر اور ہنسی آ رہی تھی۔ اماں پلیز برا نہ منائیں گا، وہ آپ جانتی ہے ذرا منہ پھٹ ہے۔ مدیحہ نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں مدیحہ پتہ ہے، پر خیر ہے، بچہ ہے، چھوڑو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جا ایمن، تو جا یہاں سے۔ ساتھ ہی انہوں نے ایمن کو کہا جو سالار کی حرکتوں پر مسکرا رہی تھی۔ وہ بات سمجھتی جلدی سے اٹھ کر وہاں سے بھاگی اور چھپ کر نانی کی باتیں سننے لگی۔ جی اماں، مدیحہ نے پوچھا۔ میں چاہتی ہوں سالار اور ایمن کی منگنی کر دی جائے، وہ بولی تو مدیحہ تو حیران رہ گئی۔ جی اماں، مگر ایسی تو کوئی بات نہیں تھی، وہ حیرت کم کرتی بولی۔ تو کہہ تو رہی ہوں، بس ہو جائے گی بات بھی، وہ بولی تو مدیحہ تو سالار کا سوچنے لگی، وہ تو تنگ کر کے رکھ دیتا ہے اس کو، اگر وہ پوچھ بھی لیتی بالفرض اس بارے میں۔ وہ پریشانی سے ماں کو دیکھنے لگی۔ مدیحہ، کبیر کی باری بھی تو نے میری بچی کا دل دکھایا تھا، بس سالار کے باپ سے بات کر لی، وہ بولی تو مدیحہ بس سر ہلا گئی، کہتی بھی کیا ماں تھی وہ اس کی۔ نانی خوش ہو گئی، جبکہ ایمن کا دل بھی تیزی سے دھڑکا۔ وہ سیب کھاتے ہوئے فون یوز کر رہا تھا کہ نظر ایمن پر پڑی، جو چھپ کر باہر کو جھانک رہی تھی۔ ہیلو جاسوس ایمن، کس کی جاسوسی ہو رہی ہے؟ اوہ نانی کی، وہ تو تمہاری ہی ٹیم کی ہے محترمہ، وہ اسی کی طرح باہر جھانکتا ہوا بولا۔ ایمن دل پر ہاتھ رکھ کے اسے دیکھنے لگی، جبکہ اسے رتی بھر بھی فرق نہیں پڑا۔ پاگل ہو، سالار نے اس کی حرکت پر پوچھنا ضروری سمجھا اور پھر شرمانے لگی۔ بالکل نہیں، اس نے کہا، ہاں مجھے پتا ہے۔ خیر بھابھی کو دیکھا ہے غائب ہی ہو گئی، سالار ادھر ادھر دیکھتے بولا۔ ایمن نے اس کی طرف دیکھا، ناگواری سے اس کے پاس سے تو جانے کی جلدی کرتا تھا۔ کچن میں ہیں، ویسے ایک بات ہے، کہتے ساتھ ہی وہ بولی۔ سالار نے کچن کی طرف قدم بڑھائے، کیا سوال بھی کیا، آپ کو اپنی بھابھی سے ذرا فاصلہ رکھنا چاہیے۔ وہ دونوں چلتے ہوئے کچن کے نزدیک آ گئے۔ سالار نے رک کر اس کو دیکھا۔ وہ کیوں؟ وہ شانے اچکا کر پوچھتا اندر آ گیا۔ ایمن اس کے اندر جاتے ہی خاموش ہو گئی، جبکہ سالار نے اس کو چھوڑنا نہیں تھا۔ بتا بھی دو کیوں؟ اسے شیلف پر بیٹھتے کھیرا اٹھا کر کھاتے پوچھا۔ کیا ہوا؟ نین سلاد کاٹ رہی تھی۔ صوفیہ اور تنزیلہ دونوں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جبکہ افشین کوکنگ کرتی ہی نہیں تھی، تبھی اس نے سوچا وہ خود کر لے۔ یہ کہہ رہی ہے مجھے آپ سے فاصلہ رکھنا چاہیے، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ کیوں؟ نین اس کی شکل دیکھ کر ہنسی۔ ایمن سر نفی میں ہلاتی نکل گئی۔ بھاندری، سالار نے نخوت سے کہا، اس کی ذہانت تو سمجھ گیا تھا۔ خیر چھوڑیں، آپ کچھ لوگوں میں سینس نہیں ہوتی۔ نین نے اس کو ذرا غصے میں دیکھا تو کہا، ہاں ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، خیر میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں آج کوکنگ میں۔ ہٹے ذرا، اس نے سالن میں چمچ چلا کر چکھا۔ اس میں تو مرچی ہی نہیں، تھوڑی دال دیتا ہوں، آپ کے شوہر کو بہت پسند ہے، وہ شرارتی لہجے میں بولا، اور نین ابھی کچھ کہتی کہ بھر بھر کر چمچ ڈال دیے۔ نین کا منہ کھل گیا، سالار جبکہ مطمئن ہوا۔ دونوں جانتے تھے کبیر مرچ والا کھانا نہیں کھاتا۔ کیا کیا یہ آپ نے تو کھانا، وہ رک گئی۔ یار اب یہ مزیدار ہو گیا ہے، سالار نے وکٹری کا نشان دکھایا اور ہنسنے لگا۔ آپ کی بیوی بہت تنگ رہے گی آپ سے، وہ پھر سے کھیرا کھانے لگا۔ یار نظر تو آئے، میں شریف ہو جاؤں گا پکا، ویسے بھی اب تو میں کل سے جا رہا ہوں یہاں سے، اب تو میرا اور بابا کا دنگل لگے گا، اکھاڑا سجے گا، پہلوان لڑیں گے اور آپ کا دیور جیت جائے گا، وہ فخر سے کالر اکڑا کر بولا۔ نین نے ہنسی روکی، ہر بات ہی ایسے کرتا تھا کہ ہنسی آ جائے۔ وہ کیوں، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس نے پوچھا اور سالن کو چیک کرنے لگی، جس میں مرچیں کافی تیکھی ہو گئی تھیں۔ اس نے افسوس سے سالن کو صحیح کرنے کی کوشش کی۔ یار میں نالائق نہیں ہوں، ایک دنیا کے دلوں کی دھڑکن ہوں، آپ مجھے ان کی دھڑکنیں بڑھانی ہیں اور اپنا بینک بیلنس بھی بڑھانا ہے تو دوبارہ کام پر جانا ہے۔ ہر بات کا الٹا جواب ہے، آپ سیدھی طرح بتائیں، آپ کی شوٹنگ ہے؟ نین نے کہا تو سالار نے سر ہلا دیا۔ ہاں وہی، وہ میٹھا چکھ رہا تھا۔ نین نے اس کے ہاتھ سے باؤل لے کر پیالی میں ڈال کر اس کو دیا۔ تھینک یو سسٹر، وہ بولا، تو آپ گھر نہیں آیا کریں گے؟ نین نے اس کی طرف دیکھا، جو بہت ہینڈسم تھا، اپنی لاپرواہ شخصیت کی وجہ سے اور بھی دلچسپ لگتا تھا۔ جی ایکچولی جہاں ڈائریکٹر شوٹنگ کرتا ہے وہیں جانا پڑتا ہے، خیر فی الحال تو ریمپ شو ہے، اس نے بتایا۔ اچھا، نین بولی تو سالار نے اس کی جانب دیکھا۔ یار اپنی جیسی ہی کوئی ڈھونڈ دیں، وہ اور میٹھا لیتے ہوئے بولا۔ میری جیسی؟ نین ہنسی۔ تنگ آ جائے گی آپ سے، نین نے اسے صحیح طرح جواب دیا۔
نہیں، میں بہت نیک انسان ہوں، آپ اسے بتائیے گا، یہ میں لے کے جا رہا ہوں۔ آپ کا شوہر آئے گا تو پھر ملیں گے۔ وہ اسے بائے کہتا اپنے روم میں چلا گیا، جبکہ نین بس مسکرا دی اور کھانا بنانے لگی۔ عارض اپنی شرٹ میں آیت کو دیکھ کر بس اسی کی جانب دیکھتا رہا۔ اس کے پاس تو سب تھا، وہ سراب کے پیچھے دوڑا۔ یہ شکر تھا اسے دیر نہیں کی لوٹنے میں، اگر وہ کر دیتا تو شاید ساری زندگی پچھتاتا۔ اس نے اس کے بال سنوارے، جبکہ آیت نے الجھن سے اس کی طرف سے کروٹ لے لی۔ ایک دن میں تو عارض سے تنگ آ گئی تھی، جبکہ عارض نے شرٹ کا کالر کھینچا اور اس کی گردن پر لمس رکھا۔ آیت نے بیڈ شیٹ کو اس سختی سے مٹھی میں جکڑ لیا، اس لمس کی شدت کو وہ کل رات سے ہی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ بھاگ چلو میرے ساتھ، اس کے کان قریب بولا، جبکہ ٹھوڑی اس کے شانے پر رکھی۔ بڑے بھیا آپ کو درست کر دیں گے۔ آیت نے رخ سیدھا کرنا چاہا، لبوں کی مسکان بتا دے رہی تھی وہ کتنی پرسکون ہے، وہ خوشی محسوس کر رہی ہے۔ ہاں، مجھے کیا پتا تھا کہ میں اتنے بھائیوں کی بہن میں پھنس جاؤں گا۔ عارض نے اس کے گال پر پیار کیا۔ عارض، ہم باہر کب گھومنے جائیں گے؟ کون کافر یہاں سے ہلے گا سویٹ ہارٹ؟ وہ اس کو خود پر کھینچتا بولا۔ عارض، آیت اس کے حملے پر گھبرا سی گئی۔